अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर नायब सदर जनाब शेर अफजल मरवत साहब। बात होगी उस सियासी लड़ाई पर जो पाकिस्तान में जारी है। इस सियासी लड़ाई का आगाज़ साल 2022 में हुआ, जिस वक्त उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लॉन्च की। और उस सियासी लड़ाई में जो कि मार्च के महीने में ही शुरू हुई थी, हमने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होती गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोलने लगा। और फिर 9 मई 2023 वो वाहिद दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा, जब हुकूमत और इदारों ने एक बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू किया। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो कि जेल से बाहर मौजूद थी, उसका शिराजा बिखरता हुआ नजर आया। मुख्तलिफ फैक्शंस में बंटती हुई तहरीक इंसाफ नजर आई। पार्टी के सपोर्टर्स दबके हुए बैठे थे। उससे पहले जो जलसे जुलूस हो रहे थे उनका सिलसिला थम गया। और फिर हमने देखा कि एक मुतबादिल क़यादत, एक नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उभरती हुई नजर आई। और उसमें शेर अफजल मरवत उन गिने चुने रहनुमाओं में है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जलसे किए, जुलूस किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। और इनकी कॉर्नर मीटिंग्स को बिलाशुबा दीगर जो सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन्स कर रही थी उनसे भी बड़ा करार दिया गया। इन्होंने रिवाइव किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर जो एक कमजोरी का तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 9 मई के बाद उभरा था वो ज़ाइल होता चला गया। और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्लिमानी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी है कि मुख्तलिफ सीटें, हल्के जो हैं वो उनसे छीन लिए गए। फॉर्म 45 को तब्दील किया गया। फॉर्म 45 पर नतीजा कुछ और था, फॉर्म 47 पर कुछ और हुआ। बहरहाल हमने देखा कि एक हुकूमत साजी का अमल जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और लगभग 8 फरवरी के इंतखाबात के 1 महीना और 20 दिन के बाद ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दाखिली लड़ाई और दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस सियासी जमात में पहली मरतबा एक कमज़ोरी का तासुर इस वजह से उभरता हुआ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ फैक्शंस हैं इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में कार फरमा नज़र आते हैं, सरगर्म नज़र आते हैं। और लीडरशिप का एक फुकदान नज़र आता है कि पार्टी की बागदौड़ किसके पास है। चेयरमैन गौहर खान साहब जो हैं उनकी क्या अथॉरिटी है, जिनको अपोजिशन लीडर बनाया गया है उमर अयूब, उनका क्या किरदार होगा, फैसले किसने करने हैं, कोर कमेटी या फिर जो वकला इमरान खान साहब से जाकर अडियाला जेल में मुलाकात करते हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम पीरियड के दौरान, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, दीगर सियासी मामलात हों, उसमें किसकी पॉलिसीज़ ने नुकसान पहुँचाया, इस हवाले से बहुतान और इल्ज़ाम तराशी भी चल रही है। और शेर अफजल मरवत जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर को एक मरतबा फिर यकजा किया, वो हदफ तनकीद है। ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नुकसान पहुंचा रहा है जो तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें उस वक्त की और उसके बाद हुकूमत बन जाने वाली जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, MQM और दीगर सियासी जमातें, वो जो मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकें वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से होता हुआ नजर आ रहा है। आगाज गुफ्तगू का करेंगे शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये आज जो खबर बड़ी भरपूर तरीके से इस वक्त रिपोर्ट हो रही है सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। और उस कोर कमेटी के इजलास में जो इख्तिताम है इजलास का वो गालिबन एक शदीद झड़प के ऊपर, चाहे वो लफ्जी झड़प थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाथापाई पर ख़त्म हुआ आपके और नियाजुल्लाह नियाजी साहब के दरमियान। ये क्या वाक़या हुआ, क्या मामला हुआ, फिरदौस शमीम नकवी साहब का इसमें क्या किरदार था, क्या रोल था, ये एग्जैक्टली बताइएगा, ये हुआ क्या है? नकवी साहब, ये खबरें कहाँ से आपको मिली है? सर मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली खबरें आई क्या हैं। खबरें ये आई हैं कि आज जब इजलास हुआ है तो आपके मुतल्लिक फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा है कि एक जज्बाती नौजवान है, पार्टी के लिए खिदमात तो हैं लेकिन अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे पार्टी का अपना बयानिया ख़राब हो जाता है, इनके ऊपर को उस्ताद लगा देना चाहिए। ये वो चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं जिसके ऊपर आप जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो दरमियान में कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उन्होंने फिर आपके ऊपर फर्दर आपके जवाब के दौरान इंटरप्ट किया। और जब आपको इंटरप्ट किया गया तो फिर आपकी और उनकी तल्ख कलामी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि मैं जो हूँ शुएब शाहीन नहीं हूँ। आपने उनको कहा कि बाहर आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, गार्ड बुलाने की बात हुई। कुछ इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रा वजाहत कर दें, एग्जैक्टली ये हुआ है या कुछ और हुआ है वाक़या? मेरा ख्याल है आपके सामने गलत बयानी हुई है
اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی خبروں کو آباد دینے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ پارٹی کے اندر مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہیں اور مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کو جس نے بتایا ہے میرا خیال ہے صرف ملائن کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ میری تلخ کلامی کی کوئی ایسی واقعہ جو ہیں وقوع پذیر نہیں ہوا ہے۔ تو مروے صاحب، یہ جو سارا رپورٹ ہو رہا ہے پورے میڈیا میں، یہ چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر آئی ایم شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگرچہ بند ہے ٹویٹر پاکستان میں لیکن وی پی این لگا کر سب لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر پھر اگر آپ اس کی وہ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر اب تک کوئی اعلامیہ آ جانا چاہیے تھا کور کمیٹی کی طرف سے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہر سنی سنائی خبر یا افواہ پہ پارٹی کیا رد عمل دے سکتی ہے، اور میڈیا میں تو ہر روز 10 نئی خبریں بنائی جاتی ہیں ہماری اختلافات کے حوالے سے، پارٹی کے اندر انتشار کے حوالے سے۔ بار بار میں تردید کر چکا ہوں، کسی کے ساتھ اختلافات نہیں ہے۔ ہم اکٹھے جب بھی جیل سے نکلتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں، چیئرمین صاحب ہمارے موجود ہوتے ہیں، تو نہ ہم نے کوئی اس طرح کی ہماری بیچ کوئی یہ ڈفرینسز ہیں، روزانہ جو ہیں بس بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، بات یعنی کہ آپ کہنے کہ بات ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، تو چھوٹی بات تک ہمیں کنفرم کر دیں، کیونکہ آپ کے ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وہ ٹویٹر ہینڈلز، وہ اکاؤنٹس جو کہ اکثر ہمیں تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور جو شاہد آفریدی والا معاملہ ہے یہ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ آپ کا موقف کیا تھا جس کو پارٹی نے غالباً غلط سمجھا، اور ایک تکرار ہے جو شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹس کے درمیان، کچھ لوگ آپ کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے شاہد آفریدی کے دفاع کی کوشش کی۔ شکریہ نقوی صاحب۔ یہ جو شاہد آفریدی کا مسئلہ تھا، شاہد آفریدی صاحب نے پہلے بیانات دیے تھے جس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن جو بیان ایٹریبیوٹ ہوا اور جس پہ پھر میڈیا میں لے دی ہوئی، اس حوالے سے جب شاہد آفریدی کے خلاف میں نے پوسٹ دیکھنا شروع کی تو پھر میں نے میری زندگی میں نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے نہ کبھی بات ہوئی تھی۔ اس تمام ایپیسوڈ کے دوران بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، زندگی میں کبھی پہلے بات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان کا نمبر کہیں سے حاصل کیا اور ان سے بات ہو گئی۔ صحیح۔ اور بات کے دوران میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ خبر کس طرح ہے، تو انہوں نے بڑے ہی واضح واشگاف الفاظ میں تردید کی کہ یہ جھوٹی مہم ہے، اور خان صاحب کو بار بار عمران بھائی احتراماً پکار رہے تھے۔ صحیح۔ پھر میں نے جو ہے ان حالات میں ٹویٹ کیا، کیونکہ بے شک اختلاف ہو شاہد آفریدی سے، لیکن ایک وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا ہے، تو میں نے پھر یہ پوسٹ کیا، ٹویٹ کی، جو ہمارے بہت سارے ورکرز کو شاید پسند نہیں آئی۔ سوچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہماری ایج اور ان کی ایج میں، تو انہوں نے پھر اس پہ بڑا ریئیکشن دیا، اور اس دوران میں نے مزید تھوڑا جب ان کا ریئیکشن دیکھا، اسٹڈی کی، تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں، کوئی ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا حق ہے کہ ہم سے اختلاف رائے رکھیں، اور اختلاف رائے جو ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی عداوت ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے، اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو یہ حق جو ہیں یہ قانون فطرت بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ تو میں اس حد تک ضرور کہوں گا کہ میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہیں کسی سے بھی ہو، لیکن ہم اس پہ رد عمل جو ہیں وہ اب نارمل دیں۔ صحیح۔ اچھا مروت صاحب کے ساتھ جی پلیز کنٹینیو۔ خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکرز کی جو محبت ہیں وہ مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ ینگسٹر بہت زیادہ ہیں، ان کی سوچ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بیانیہ یا ان کے خلاف کوئی بھی ان کی توہین جو ہیں وہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہے وقت کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ
سوشل میڈیا ایتھکس ڈیولپ ہوں گی اور اس میں بہتری آئے گی. صحیح. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی رہنما ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے. اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ایک نئے قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کور کمیٹی جو ہے اس کو بااختیار کر دیا گیا، اس نے ڈیسیجن لینے ہیں. اب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، پارٹی کے دیگر عہدوں پر لوگ موجود ہیں، آپ سینئر نائب صدر ہیں، اور پارٹی کے ڈسپلن کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں انکلوڈنگ تحریک انصاف شو کاز نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. تو اس وقت ڈسپلن کیا ہے پارٹی کا، اور اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو شو کاز نوٹس ایشو کرنے والی اتھارٹی کون ہے، اور اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں پارٹی میں، مختلف رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا کسی کو ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے؟ جی میں 1 منٹ میں وضاحت کر دوں سب کے لیے. جی پلیز. کہ پارٹی میں ڈسپلن اور ہیرارکی کس طرح ہے. ہماری پارٹی کے سپریم جو کمانڈر ہیں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. صحیح. اور ان کا فیصلہ یہ ہمارے لیے عرف آخر ہے. صحیح. لیکن جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کنسلٹیٹیو پروسیس سے ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ انپٹ ہے، فلاں سے یہ انپٹ ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خان صاحب فیصلے صادر کرتے بھی ہیں. صحیح. اس کے بعد جو ہے جو ہماری تنظیم ہے موجودہ وقت میں، یہ بیسیکلی ایمرجنسی کے تحت ہمارا ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، کیونکہ سب کچھ تہس نہس کیا گیا ان 2 سالوں میں. تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس پہ بڑی کاری ضربیں لگائی گئی. ضلعی سطح کی ہماری تنظیمیں جو تھی مختلف اضلاع میں، بالخصوص پنجاب میں جو ہیں توڑ دی گئی. رہنماؤں کو جو ہیں مجبور کر کے پارٹی چھڑوائی گئی، یا ان کو جو ہے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا. تو پارٹی کی اس ناگفتہ بے صورتحال جو ہے اس کو وقتی سہارے کی ضرورت تھی. خان صاحب اندر تھے، ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان کے سر پہ، اور پھر ان کی وجہ سے پارٹی کے سر پہ لٹک رہی تھی. تو بیسٹ جو سوچا گیا، جو کیا جا سکتا تھا، وہ یہی تھا کہ اب ہمارے آرگنائزیشنل ہیڈ جو ہیں پارٹی کے وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آپریشنل تمام پرپزز کے لیے فائنل ہیں. ان کا بیان حتمی ہے. اور جو افواہیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، اگر آپ ذرا اسٹڈی کر لیں تو یہ افواہیں ہیں، اس کے پیچھے خبر نہیں ہے. کس کے پاس کیا اختلاف ہیں، کس نے کس کے خلاف بیان دیا، یہ کہیں کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ جو شاہد افریدی کا ٹویٹ ہو گیا، یا آپ اس سے پہلے جو وہ جوائن کرنے والی کہ اپنا شیرانی صاحب کی پارٹی سے کیوں ہمارا الائنس نہ ہو سکا، تو وہ خبریں جو ہیں جو کہ اظہار رائے کا اختلاف تھا، ان کو جو ہے ڈیفرنسز کی شکل دی گئی. اور ابھی تک 10-15 دن سے تو وہی میڈیا کی ایک بھرپور قسم کا تاثر، خاص طور پر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، باہر بیٹھے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، وہ بھرپور یہ تاثر دے رہے ہیں. اور اب کچھ وقت ہو چکا ہے یہ تاثر دیتے ہوئے، تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے متبادل کے طور پر تیار ہو رہے ہیں، آپ نے ایونچولی ریپلیس کرنا ہے عمران خان کو. تو یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے مرشد ہیں، آپ کہتے ہیں میں گیا جیل میں نے ان کو کہا میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، دوسری طرف آپ ہی کے بارے میں یہ اطلاعات گردش کرنا کہ آپ پارٹی میں ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو غالباً کسی کی سپورٹ بھی حاصل ہے سب کے لیے. تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ اچھا، میں تو خیر اس کا کیا جواب دوں. جو یہ ہم نے پی ٹی آئی کی ریوائول کی، یا اس کو اٹھانے کے لیے جو محنت صحیح کی، کیا یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، پی ٹی آئی کڑی ہو جائے؟ ان کو تو پی ٹی آئی کو تو لٹایا یہ اسی لیے تاکہ یہ کڑی نہ ہو سکے. پی ٹی آئی کو تو تباہ و برباد کیا گیا تھا. تو ہماری کوششیں کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ ہم نے یہ کوششیں کی
کہ ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں، اور اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 8 فروری کو ایک انقلاب آیا. اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اور اگر یہ فائدہ جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے یہ کسی کو ہضم ہوتا اور کوئی اس کی کوئی دلیل یا منطق سمجھ میں آتی کہ ایک طرف یہ عمل روا ہیں اور دوسری طرف اس کو کھڑا کر رہے ہیں، تو بہرحال پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس الزام کے ساتھ تو پھر وہ لاکھوں لوگ بھی اس الزام کی زد میں آتے ہیں جو میرے ساتھ نکلے، جو ہر ضلع سے ہر کوچے سے جنہوں نے مارے کہیں، جن کے آمد کو روکنے کے لیے سڑکیں توڑی گئی، پل گرائے گئے، جن پہ گولیاں چلائی گئی، آنسو گیس کے ٹیئر ہوئے، اور ہر جگہ ہوا. تو یہ لاکھوں لوگ جو تھے یہ کسی سازش کے تحت اکٹھے ہوتے تھے. مانسیرا میں، کوٹ میں، پاجوڑ میں، دیر میں، چارسدہ میں، کرک میں، بنو میں، کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں، یہ سارے لوگ جو ہیں کسی سازش کا حصہ تھے. یہ تو ایک ہوا تھی جو چل گئی. وہ تو امیجز اسپیک فار دیم سیلوز. جو کیمرے کی آنکھ نے مناظر دکھائے ہیں، فلم بند کیے ہیں، جو صحافیوں نے قلم بند کیے ہیں چیزیں، اس میں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے فرام دا فرنٹ. جس وقت کوئی باہر نہیں تھا. ایک شبیر قریشی صاحب تھے جن کے الیکشن کیمپین کے دوران ساؤتھ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے زبردست قسم کے وہ ساؤتھ پنجاب میں جلسے کر رہے تھے. تو یہ جو الزام آپ کے اوپر لگا رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کا بھلا چاہتے ہیں، کہ ڈو یو مین کہ جو اب اس سارے معاملے میں جو پارٹی کو اٹھانے والا بندہ ہے اس پہ الزامات لگانے والے دراصل پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اب چونکہ ان کے پیچھے ضرور لوگ ہیں اور میں جانتا بھی ہوں، اور خان صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں، ان کو پریشان ہیں ہمارے اس یہ جو ٹھگ افوار ہیں سوشل میڈیا پہ. صحیح. میں چونکہ یہ جو الزام ہے نا، اس کا میں ایک جواب دے رہا ہوں. وہ یہ ہیں کہ میں نے اب یہ سوچا ہے، کل میری خان صاحب سے ملاقات ہے، اور کل میں انہیں کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا ان کو کہ چونکہ یہ اس بیانیہ کو بنانے میں ہمارے بہت سارے لوگ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو ہماری جگہ دی جائے جہاں سے ہم اپنا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ پکڑ لے، تھام لے. ہم بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیں. ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کا، وہ ایک چیز سے محبت کرتا ہے، جی، وہ کام سے محبت کرتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جرأت دکھاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، پیار محبت دیتے ہیں اور عقیدت دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے خان کے طفیل یہ ورکر جو ہیں میری کال پہ ملک کے ہر حصے میں نکل آتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک کامیابی کا ایک زینہ ہے، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ باہر نکال سکتا ہوں، میرا ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، ہم خان کے کاس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو احتجاج کی قیادت آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کی نظر میں ہم پنجاب میں احتجاج کے لیے ہمیں کن کن لوگوں کی ضرورت ہوگی. پھر یہ احتجاج جو ہوتا ہے اس کی قیمتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے اسلام آباد میں 3 دفعہ کیا، تو اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب مجھے اجازت دے رہے ہیں یا وہ میری بھلائی چاہتے ہیں کہ چلیں جی اس کی قیادت میں احتجاج ہو جائے. کسی کا اچھا، یہ احتجاج والے معاملے پہ اور 30 مارچ کو آپ لوگ کیا کرنے لگے، اس معاملے پر میں آتا ہوں. مجھے ذرا کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات سے مجھے تاثر یہ ملا کہ غالباً کل جس وقت آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف صاحب سے ملاقات کریں گے، جو آپ نے بتایا اور جو آپ کی گفتگو سے تاثر یہ ہے کہ غالباً کل آپ جو پارٹی عہدہ ہے سینئر نائب صدر کا، آپ اسے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. آپ بیک بینچز کا کیا مطلب، چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ نہیں، خان صاحب کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا ہوں جب تک خان صاحب تکلیف میں ہیں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی میں نا امید ہو جاؤں اپنے لوگوں کے عمل سے، لیکن یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کی بینڈ میں خان صاحب کو چڑھا دوں. نہیں، میں عمران خان کو چھوڑنے کے لیے میں پارٹی عہدے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، پارٹی عہدے کا چھوڑنا یا اس خان سے میں کیا ناراضگی کروں؟ مطلب پارٹی کی چھوڑنا کس کو احتجاج کر رہا ہوں؟ خان صاحب کو کروں گا. تو خان صاحب نے کیا برا کیا ہے؟ خان صاحب تو
میں خان صاحب کو آگاہ کروں گا، لیکن میں بیسیکلی چاہتا ہوں کہ 1-2-3 مہینے یہ لوگ آ جائیں، سنبھال سکتے ہیں، اللہ کرے اللہ ان کو بھی کامیابی سرخروئی دے، تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد بڑھ جائے، کوئی ایک صبح کوئی ایک ماہ سنبھالے گا، کوئی دوسرا ماہ سنبھالے گا۔ صحیح، مروت صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے بریک لینی ہے کیونکہ اس معاملہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی داخلی لڑائی کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو پنجاب کے حوالے سے فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، مرکز کے حوالے سے کچھ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس مخصوص صورتحال سے گزر رہی ہے کہ آپ لوگ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، آپ کے پاس اپنی سیاسی جماعت کا نام بھی موجود نہیں ہے، جو بلے کا نشان کا معاملہ وہ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا تھا انٹرا پارٹی انتخابات سے۔ ایک انٹینٹ واضح طور پر نظر تو آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے صرف ایک سیاسی جماعت کے اوپر بڑا فوکس رکھا، تحریک انصاف کس وجہ سے رکھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا 71 دن تک محفوظ رہا، غالباً 13 تاریخ کو 12-13 ستمبر کو محفوظ کیا، نومبر میں جا کر سنایا، تو بڑے واضح طور پر یہ اشارہ مل رہا تھا کہ آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات کا مسئلہ کریٹ ہوگا۔ تو جب آپ کو 20 دن کا وقت ملا تو جو باہر موجود بڑی لیگل ٹیم ہے وہی تو سارے فیصلے کر رہی تھی، کور کمیٹی میں تمام نامور وکلاء شامل ہیں، تو کسی نے نہیں بتایا کہ اب یہ معاملات ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا اور اس طریقے سے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو یہ جو گنجائش ہے یہ چھوڑنے میں کس کا کردار تھا؟ نقوی صاحب، آپ بال کی کال اتارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمارے پاس 20 ایام تھے جی، اور نشان جب چینا گیا اور انٹرا پارٹی الیکشن پہ ہمیں دوبارہ 2021 کے بعد فوراً مجبور کیا گیا، تو اس وقت اپنے تئیں ہماری سوچ شاید اتنی آگے نہیں تھی کہ فیصلہ بلہ چیننے کا حتمی ہوا ہے اور اس کو ہر حالت میں بچانا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ حالات ایسے تھے کہ ہم بڑی سراسیمگی کا شکار تھے، اور ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پولنگ بوتھ ہوتے، ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہ آتے چاروں صوبوں میں اور اضلاع میں۔ تو ایسی صورت میں پولیس نے یا ریاست نے کہا ان کو چھوڑنا تھا۔ صحیح۔ تو دوسری صورت یہ ہوئی کہ چونکہ خان صاحب کو بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہیں پارٹی ورکرز دیکھتے ہیں، تو ان ناگفتہ بے حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی کی خواہش ہے خان کی نامینیٹڈ ٹیم کے خلاف تو بے شک وہ کاغذات جمع کریں۔ تو ان حالات میں انٹرا پارٹی الیکشن کال ہوئے، تو چونکہ خان صاحب کی نامینیٹڈ ٹیم تھی تو خان صاحب کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کسی نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کیے مقابلے میں۔ تو یوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور چونکہ اس پروسیس کو جس حد تک قانونی بنا سکتے تھے تو اس کے لیے اکٹھ ہوا چمکنی کے مقام پہ پشاور میں، اور وہاں پہ ہمارے تمام کابینہ کے لوگ گئے جو بعد میں منتخب ہوئے، اور یوں ان حالات میں یہ الیکشن کرائے گئے۔ تو ایسے حالات میں جب ہم نے دیکھا کہ ایونچولی اس کے نتیجے میں بلے کا نشان آپ سے چھین لیا گیا، تو یہ فیصلہ کس کا تھا کہ بلہ نہیں بلے باز؟ خان صاحب کا تھا، ان کی مشاورت سے ہوا تھا؟ نہیں، نقوی صاحب میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، یہ معاملات ہم نے اپنے پارٹی میں ڈسکس کیے، پھر اس سے فساد بنے گا اور کوئی بات میں کروں گا تو اس سے میرے لیے پارٹی میں
جو ہے ناپسندیدگی پیدا ہوگی، تو لہٰذا اس ایشو کو ہم اوائڈ کر لیتے ہیں۔ اوائڈ کرنے کا آپ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ مخصوص نشستوں سے تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف محروم ہوئی، اور اس حوالے سے اب ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی آ گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب 30 مارچ کی آپ لوگوں نے کال دی ہے کہ 30 مارچ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کب ہوا تھا کہ 30 مارچ کو احتجاج کرنا ہے، اور کیا اس فیصلے کے فوری بعد انتظامیہ کو درخواست نہیں دے دینی چاہیے تھی کہ آپ ہمیں یہ جگہ ہے یہاں پر جلسے کے لیے آپ وینیوز آپ نے سجیسٹ کر دینے تھے فوری طور پر؟ کتنی تاخیر ہے، کتنا وقت ہوا اس میں؟ اس میں تو تقریباً اب تو 6-7 دن ہوئے ہیں، 6-7 دن ہوئے ہیں تقریباً، جو ڈی سی کو ہم نے پہلی درخواست دی تھی اور پھر دوسری دی، پھر ریٹ ہم نے کی، پھر ریٹ کا فیصلہ ہوا، ریٹ کے نتیجے میں 2 دن دیے گئے، اور وہ 2 دن پورے ہوئے۔ اگلے تیسرے دن ڈپٹی کمشنر نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو انہوں نے 23 مارچ، چونکہ ہم نے ابتدائی تاریخ 23 مارچ میں متبادل کے طور پہ 30 مانگی تھی، تو 22 مارچ کو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم نہیں دیتے ہیں، نہ 22 کو دیتے ہیں نہ 30 کو دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس آرڈر کو میں نے چیلنج کیا ہے، اور کل ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملتی جلسہ کرنے کی تو پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمیں کبھی بھی نہیں ملی ہے اجازت، ہمیشہ ہم نے خود اپنے تئیں عوام کے زور پہ کی ہے پورے ملک میں۔ تو اجازت نہ بھی ملی تو آپ عوام کے زور پر آ جائیں گے؟ جی پہلے بھی الحمدللہ عوام کی ہی طاقت تھی، ورنہ اگر ہم 1500 ہوتے تو یہ کب ہمیں آگے جانے دیتے۔ تو کیا صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ شرکت کریں گے یا خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آئیں گے؟ دعوت دی ہے پورے ملک کو، اور بالخصوص جو قریبی اضلاع ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں گے اپنے بڑے قافلے کے ساتھ، ہمارے ایم پی ایز حضرات، ایم این ایز حضرات، سب کو ہم نے۔ یہ چند گھنٹے کا جلسہ ہے یا اوور نائٹ سٹے کرنے کا پروگرام ہے؟ نہیں، یہ 10 بجے شروع ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ہم 3-4 گھنٹوں کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے تاکہ لوگ سحریوں کے لیے گھر پہنچ سکیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ آئیں گے اور پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کے لوگ پھر بیٹھ جائیں گے، دھرنے میں کنورٹ ہو جائے گا؟ 4 سیٹوں کے لیے اتنا بڑا دھرنا کیا تھا 126 دن کا، ابھی تو آپ کا کلیم 80-81 سیٹوں کا ہے۔ نہیں، اگر جس وقت ہم بیٹھیں گے دھرنے کے لیے آئیں گے تو ڈکلیئر کر کے آئیں گے، یہ وعدہ ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں۔ ابھی صرف جلسہ اس کا مقصد ہے۔ تو آپ کے حوالے سے ایک منسوب بیان یہ بھی چلا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 مارچ کے بعد پیچھے ہو جاؤں گا، بیک سیٹ پہ چلا جاؤں گا، کوئی اور کر سکتا ہے تو کر لے، یہ کہا ہے۔ اب میں نے کہا کہ جو لوگ اب روزانہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں خود ہی آگے آ جائیں، لے لیں ہم سے ذمہ داریاں۔ اگر ہمارا کردار اتنا مایوس ہے یا ناپسندیدہ ہے تو خود ہی ادا کر لے وہ فرائض۔ آپ نے گزشتہ روز ایک بڑا انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے حمایت سے جیتنے والے لگ بھگ 40 ایم پی ایس جو ہیں پنجاب میں وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ آپ انفارمیشن کی بیسس پر کہہ رہے ہیں؟ اور کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ پارٹی نے اس حوالے سے، اگر یہ بات درست ہے، وہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، کچھ لوگ کولیبریٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، ان کو ابھی تک شو کاز نوٹس پارٹی کی طرف سے جاری ہو جانا چاہیے تھا۔ اس طرح ہے نقوی صاحب کہ یہ جو بات میڈیا میں آئی ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ سمر عباس صاحب کے شو میں سمر عباس صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اپوزیشن لیڈر نے پنجاب میں بیان دیا ہے کہ 20 سے زیادہ ایم پی ایس جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، تو اس بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا خدشہ ہے، تو میں نے اس ضمن میں جواب دیا کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر صاحب کی تعداد کے علاوہ ہم سے پہلے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ نون نے ہتھیائے اور فلور کراسنگ کرائی، اور یہ 20 سے اوپر، اور جو ہمیں بریفنگ دی گئی پارلیمانی کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں پنجاب کے دوستوں کی طرف سے، وہ اس کا اندیہ دے رہے تھے۔ تو اس بنیاد پہ میں نے پھر یہ بات کی تھی کہ یہ ہم سن رہے ہیں مختلف کوارٹر سے۔
کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے کچھ کولیگز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ری کاؤنٹنگ ہوگی اور ری کاؤنٹنگ میں آپ اپنی ممبرشپ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ جی، پنجاب میں بالخصوص فیصل آباد ریجن کے ایم پی ایس کو اس تھریٹ کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اگر آپ مناسب سمجھیں نام لے سکیں، 40 بندے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر اشارتاً آپ بتا سکیں۔ فیصل آباد تو آپ نے چلیں بریکٹ ڈاؤن کر دیا کہ فیصل آباد کے لوگ ہیں، ریجن کے لوگ ہیں، چند سرکردہ نام ان کو کوئی لیڈ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، سرکردہ نام نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ میں نے پوری داستان آپ کو سنا دی کہ یہ تانے بانے ہیں۔ اب اس پہ کوئی اس طرح کی آکیولر ایویڈنس تو نہیں ہے نا کہ موقع کی گواہی ہو، کوئی سنا ہو، کتنے ہیں، کس کے پاس۔ یہ بیسیکلی اپوزیشن لیڈر کے بیان کے بعد جو ہیں یہ اسیسمنٹ اس کو آپ کہہ لیں، لیکن جو انہوں نے اب جوابی رد عمل دیا ہے اس پہ بڑی خوشی ہوئی کہ جی ایم پی ایز متحد ہیں اور یہ نوبت نہیں آئے گی، اور اگر یہ بات الحمدللہ اللہ کرے کہ درست ہو تو انشاءاللہ ہماری سیٹیں جو ہیں پنجاب میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اچیو کر لیں گے۔ آپ اچیو کر لیں گے۔ آپ اس تمام وقت کے دوران اور پی ٹی آئی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کی گیم کر رہا ہے، فلاں شخص اداروں کے کہنے پر کر رہا ہے، فلاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، فلاں نون لیگ کے ساتھ ہے، فلاں زرداری صاحب کے قریب ہے۔ یہ الزامات جو ہیں اس سارے معاملے میں آپ کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں کی گئی اور آپ نے کہا کہ نام معلوم ہے، سب کا معلوم ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو آپ نے اور دیگر لوگوں نے آگاہ کیا ہے، وہ واقف ہیں اس بات سے کہ کون کیا کر رہا ہے پارٹی میں؟ میرا خیال ہے کسی حد تک خان صاحب جانتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، گزشتہ روز آپ نے سائفر کیس کے حوالے سے کہا کہ منگل تک جو ہے وہ کوئی خوشخبری آئے گی، معاملات جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے میں کوئی اچھی خبر ملے گی، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کس قسم کی خوشخبری آپ سمجھ رہے ہیں کہ آ سکتی؟ دیکھیں، بحیثیت وکیل یا قانون کے ایک طالب علم کے جو کیس کے ٹرائل ہیں اور جو اس کی ماہیت ہے، 18 دن کے ٹرائل ہیں، اور 18 دنوں میں ٹرائل کا کنکلوڈ کیا جانا معجزہ ہوتا ہے ہمارے نظام انصاف میں۔ سالوں نہیں بلکہ دہائیاں لگتی ہیں فوجداری کیس کے ٹرائل کمپلیٹ کرنے میں آرڈینریلی۔ اب اس کیس میں جو ہے سب سے پہلے بات تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، چالان آ جاتا ہے بڑی صورت کے ساتھ، عموماً 1 سال 2 سال 3 سال تک چالان کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نقولات دیے جاتے ہیں، نقولات دینے کے 7 دن سے زیادہ میعاد کے بعد فرد جرم ہیں، اور فرد جرم جو ہے اس کے بعد استغاثے کو شہادت کا موقع دیا جاتا ہے۔ استغاثے کے 25 گواہان آ گئے، ان پہ جرح بھی ہو گئی، ہمارے وکلاء کی ٹیم کو نکال بھی دیا گیا، جج صاحب نے اپنے مرضی کے وکلاء مقرر کر دیے، انہوں نے کوئی جرح ہی نہیں کی جو قانوناً ان کا کام تھا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی اپائنٹ ہو جائے، لیکن ان کی بنیادی فریضہ جو تھا وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور یوں یہ باس بغیر ڈیفنس کی شہادت کے باس ہو کے سزا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ٹرائل جو ہیں وہ ہمارے عدالتی نظام میں اور نظامی انصاف میں بڑے مکروہ تصور ہوتے ہیں، اور عموماً اگر ایسے ٹرائل جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں اور جج کا میلا فائڈی جو ہیں، جو ٹرائل جج ہوتا ہے، اس کی بدنیتی اس شہادت سے، اس ٹرائل کے پورے مرکب سے سامنے آ جاتی ہے، پھر عدالتوں نے ڈسپلنری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں ماضی میں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے خلاف اس قسم کا کوئی ڈائریکشن ہائی کورٹ سے آ سکتی ہے؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ اگر انصاف ہونا ہے اور جو ہماری آئینی اور نظام انصاف کے رہنما اصول ہیں وہ تو یہی تقاضا کرتے ہیں۔ صحیح۔ مروت صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو پاکستان انصاف دعوے کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے رمضان کے مہینے میں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عید جو ہے وہ بنی گالہ میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف کی آگے کی حکمت عملی ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर नायब सदर। मरवत साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपकी लीगल टीम मुसलसल ये दावा करती रही कि अब बाहर आ जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे। तो ये रमज़ान के महीने की कुछ लोगों ने डेडलाइन दी थी, कुछ लोगों ने उम्मीद का इजहार किया था कि ईद नमाज बनी गाला में अदा करेंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? मुमकिन है या आपको मुमकिन नज़र नहीं आता? अभी तक तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ईद से कबल खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन साथ में एक ख़तरे का इज़हार ज़रूर करूँगा। एक तो ये जो साइफर केस में बास है, इसने बड़ी ज़्यादा अब नॉर्मल तवालत पकड़ ली है और 3 अपीलें अर्गू होनी है। तो ये तो 7-8 दिन अगर एक ज़्यादा हो गए हैं और 12 दिन एक अपील लेती हैं तो फिर तो रमज़ान में मुमकिन नहीं है। रमज़ान में वैसे भी ज़मानतों के मामले में और बरीयत के मामले में एक हमारा रिवाज ऐसा आया है कि जज साहिबान भी जो हैं वो चूँकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना होता है तो कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में हम ये यकीनी बना सके कि अदालत से इंसाफ हो। तो यूँ भी हमारे रमज़ान के अलावा ये यकीनी नहीं बनाया जाता। एक सेकंड सर, मुझे बताएं मरवत साहब, आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान के अलावा क्या ये यकीनी नहीं बनाया जाता कि इंसाफ हो अदालतों से? मैं खुद जज रहा हूँ और रमज़ान के महीने में शायद थोड़ी लीनियंसी हुआ करती है, थोड़ा खौफ खुदा बढ़ जाता है। यानी 1 माह का खौफ खुदा हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि लोग अमूमन रखते हैं और बाकी महीनों में खौफ खुदा का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अब आप बात बना रहे हैं, मैंने ये अर्ज किया कि रमज़ान के महीने में दीगर महीनों के मुकाबले में अदालती जज साहिबान ज़्यादा शफ़क़त पे माइल होते हैं। सही, क्योंकि ताजिर बिरादरी और जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके मुकाबले में अच्छा यहाँ पर मामला उल्टा चलता है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि अशियाए खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगती हैं जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो नरमी बरतने लग जाती हैं मुल्ज़िमान के हवाले से। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन जो है वो है। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, आपकी उम्मीद तो है कि वो ईद से पहले जो है वो उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इस सारे मामले में ये किसका काम है तहरीक इंसाफ में कि सुप्रीम कोर्ट में जितने मामलात पेंडिंग हैं उसके हवाले से अदालत को बार बार जो है वो इंटीमेट करे, दरवाज़ा खटखटाए, कोई इसके हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और जो ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं वहाँ पर आपकी 80-81 नशिस्तों के हवाले से क्लेम है कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है। तो कितने केसेस अभी तक फाइल किए जा चुके हैं? चूँकि मयाद जो हैं ट्रिब्यूनल में जाने की नोटिफिकेशन के इशूएं से इजरा से शुरू होती हैं, तो जो मुतनाज़ नोटिफिकेशन थे जिनके हवाले से स्टे हुए और जो बाद में जारी हुए, तो इस हवाले से लिमिटेशन मुख्तलिफ पड़ रहा है। कुछ की अभी 2 दिन पहले ख़त्म हो गई और कुछ की अभी तक हैं। दूसरी जो आपने बात की ना अदालतों के हवाले से कि वो फिर अपनी मर्ज़ी करती हैं रमज़ान के, ये इस तरह मैं नहीं कहूँगा। अदालतों में ये जो जुर्माना करना या सज़ा देना और फिर इसके बाद छोड़ देना, बरी करना, इसमें फौजदारी कानून के समझने के अलावा जो ज़्यादा इख्तियार होता है वो है सवाबदीद का। सही। और ये अदालतों की सवाबदीद होती हैं, तो ये सवाबदीदी इख्तियार हैं। ऐसे इख्तियार को अदालत जिस अंदाज में एक्सरसाइज करना चाहे, इसको शायद ही क्वेश्चन किया जा सकता है। सही। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि अभी आज़म स्वाति साहब को, मुराद सईद साहब को इजाज़त मिल गई है कि वो सेनेट इलेक्शन लड़ें, तो क्या रूपोशी ख़त्म करके वो वापस आ जाएंगे? आ जाना चाहिए? राब्ते में हैं आप लोग या कोई और आपके साथ राब्ते में है? मुराद सईद साहब से तो मेरा कभी इस 9 मई के इमीडिएट बाद फिर रब्ता शायद कम नहीं रहा है। कोई 6 महीने या 7 महीने से तो मुझे कोई इल्म नहीं है। सही। लेकिन जहाँ तक आज़म स्वाति साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ, सही। और वो तो अब अदालतों से ज़मानतें हासिल कर चुके हैं। सही। आपने जान से मारने की धमकियों का तस्करा किया था, वो मामला हमने देखा कि FIA ने उसमें कोई नोटिस वगैरह भी हुआ, आपका कुछ हुआ, ये एग्जैक्टली क्या है? क्या वाकई आप
مصر ہیں اس بات پر, آپ کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, اس کے شواہد موجود ہیں کہ آپ کو جان سے مارنے کی کسی نے کوشش کی ہے یا کر سکتا ہے. یہ بڑا سیریس الزام تو ہے. اس میں جو الزام ہے, میں نے شواہد دی ہیں FIA کو. مجھے ایک ہمارے دوست میں نے صاحب ہے, ان کی طرف سے یہ شواہد ملے اور آڈیو ٹیپس کی شکل میں ہیں. اس میں جو کنٹریکٹ کلر ہیں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو اپروچ کیا گیا, کن کی جانب سے, کتنے میں اماؤنٹ اس کو موصول ہوئی, اور پھر اس شخص کا بھی آڈیو میسیج مل جاتا ہے جو کنٹریکٹ کلر کو ہائر کرتا ہے, اور پھر یہ جس شخص کو بھیجے جاتے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کے بعد MNA صاحب کو, اور MNA صاحب مجھے بھیج دیتے ہیں. یہ سارا ایک واٹس ایپ کا ایک لنک ہوتا ہے. تو وہ میں پیش ہوا ہوں, میں نے یہ درخواست بھی دی ہے ان کے خلاف, اور ساتھ میں MNA صاحب کو پھر انہوں نے بعد میں بلایا بنو کے, وہ بھی ایگزامن ہو گئے, انہوں نے میرے بیان کی تائید کی. تو اب تفتیش فی الوقت ان کی جاری ہے. روکی جا رہی ہے تفتیش؟ نہیں, جاری ہے. جاری ہے. اچھا, آئی اوور ہرڈ, بلکہ مس ہرڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روکی جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کیا. کچھ PTI پارلیمنٹیرینز میں چلے گئے, کچھ نے جو ہے وہ اس سیاسی گھونسلے میں پناہ لی جو جہانگیر ترین صاحب نے آباد کیا تھا, اگرچہ وہ خود اس کو سیاسی گھونسلے کو خیر آباد اب کہہ چکے ہیں. جن لوگوں نے چھوڑا, مجھے یہ بتائیے گا مروت صاحب, شیر افضل مروت صاحب, شیر افضل مروت صاحب, یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے چھوڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد. آواز نہیں آ رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب آ سکتے ہیں دوبارہ رابطے, کیونکہ یہ دیکھیں اس سارے معاملے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے چھوڑا, بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ بہت سے مواقع پر کہا کہ ان کو کس رہنما کے چھوڑنے کا دکھ ہوا, کون چھوڑ کر گیا, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں یا ان کی رائے میں اگر کوئی شخص آخر تک ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہوں گے عارف علوی صاحب, سابق صدر مملکت اور پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ہی صدر مملکت عارف علوی کے خلاف ان کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا, اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے اور شیر افضل مروت صاحب کے زبانی جو ہے وہ ہم تک پہنچتے رہے. اس تمام معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب جس وقت یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا اور تحریک انصاف نے کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان یہ سارا معاملہ ہوا, تو پھر عارف علوی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کی کارکردگی جو ہے اس کی بڑی تعریف کی. تو مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں, عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, کس کا ان کو سب سے زیادہ کلک ہے, سب سے زیادہ افسوس ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو تو کلک سب کا ہوگا. ویسے یہ کافی زمانے کے ان کے دوست تھے, ہم رکاب تھے. خان صاحب ان کے لیے افسوس کا بھی اظہار کیا کرتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ کتنے ظلم و جبر کا یہ شکار رہے اور کتنا مجبور کیا گیا. خان کو یہ بھی احساس رہتا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بات خان کے ذہن میں بیٹھی وہ یہ تھی کہ برے وقت آتے ہیں, اور برے وقت میں وہ لوگوں کی بدبختی تھی جو نہیں ٹھہر سکے اور وقت کے بہاؤ کے ساتھ چلے گئے. آج ان تمام کی ایک چیز کامن ہے کہ وہ جو سیاست کی دنیا ہے اس سے ملیا میٹ ہو گئی. لیکن کچھ لوگوں نے آج بھی خان صاحب پچھتاوے کا اظہار کیا ہے. آج بھی خان صاحب کچھ لوگوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا. فار ایگزامپل عمران اسماعیل صاحب کی ہم نے گفتگو کچھ سنی, کچھ علی زیدی صاحب کی گفتگو سنی. پھر وہ تعصب کا جو اظہار ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک تاثر یہ بھی شامل ہے کہ شاید وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو کیا واپسی کا راستہ کھلا ہے تحریک انصاف میں؟ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ پاکستان میں بدقسمتی سے جو 2 سالوں میں ہوا, اللہ نہ کرے پاکستان میں کبھی دوبارہ ایسا دور آئے, ایسے حالات ہوں. پاکستان کی تخلیق کے بعد آج تک
اس سے برے حالات، برا وقت کبھی پاکستان پہ نہیں آیا ہے. یہ موجودہ حالات سن 71 کے حالات سے بھی بدتر ہیں. اور جن پارٹوں میں قوم عوام پس گئی اور جو ظلم و ستم اس قوم پہ ڈایا گیا، اس کے بعد جو ہیں جو ذہنی نشو و نما ہو رہی ہیں، وہ اب لوگوں کو وقتی یا مسلحتی تقاضوں کے تحت فیصلوں پہ راغب نہیں کر رہی ہے. صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں اور اس میں جو نظام چل رہا ہے، اس کو یا ہونا ہے یا پھر اس کو نہیں ہونا ہے. ایک نیا نظام، ایک نیا عمرانی معاہدہ جو ہیں ہم نے مرتب کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. جو ایک ہے اس کو عملی جامہ کس طرح پہنانا ہے. صحیح. اچھا، وقت کم رہ گیا. بہت سے سیاسی معاملات تو تھے کہ کون لیڈر واپس آ سکتا ہے کون نہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، پاکستان میں حکومت چاہے آپ اس کو فارم 47 کی حکومت کہیں، 45 کی کہیں، حکومت قائم ہو گئی ہے. وزیر اعظم ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، اور آئین کے تحت وزرائے اعلیٰ کا مرکز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا وہ مینڈیٹری ہے. ہم نے دیکھا کہ آغاز میں جو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے پھر معاملات رپورٹ ہوئے، لگتا تھا کہ وہ تعاون نہیں کریں گے. کچھ اس درمیان کی بات چل رہی ہے، اور اس دوران آج کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت ہے اور یہ تحریک انصاف جو معاملات کر رہی ہے، 5 سال میں خیبر پختونخوا تباہ ہونے جا رہا ہے. وٹ ڈو یو سے؟ میں ان کی کیپٹن صفدر صاحب کی اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ اس کو کوئی حق ہے؟ خود اس کا سسر نامدار جو ہیں وہ اس کی پارٹی چوری شدہ مینڈیٹ کے توفیل حکومت میں بیٹھی ہے، تو لہٰذا ان کا کیا کوئی مارل حق ہے کہ اب الٹا ایسے بیانات بھی دے کہ کے پی کے لوگوں کو. پہلے نواز شریف صاحب نے جو ہیں کے پی کے لوگوں کی ذہنی حالت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور اب ان کا داماد آگے آئے اور کے پی کے لوگوں کو صلواتیں سنا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ جو تعصب ہیں بالخصوص میاں نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ اس کو مزید تقویت دے رہا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، رہنما پاکستان انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف میں داخلی لڑائی کا تاثر وہ اس وقت ہونے والی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید گزشتہ 2 سالوں میں سیاسی محاذ پر ہر آنے والی خبر حوصلہ افزا تھی. ان کی سٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن آج جس قسم کی داخلی لڑائی ہے اس کا ایک بھرپور تاثر جس کو ڈینائی کر رہے ہیں شیر افضل مروت، وہ شاید تحریک انصاف کے لیے اب تک کا جو سب سے ڈیمیجنگ فیز ہے آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.